बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बरतानिया में साल 2021 का बजट 3 मार्च को पेश होगा। चांसलर ऋषि सुनाक कहते हैं बजट मौजूदा बहरान में लोगों को मदद फराहम करेगा। बजट में हर कारोबार को फाल करने के लिए 18,000 पाउंड की ग्रांट दी जाएगी। पुलिस का रवैया नस्ली अकलियतों के साथ गैर मुसावी होता है। इंस्पेक्टरेट की रिपोर्ट। सियाफाम अफराद के साथ गैर इंसानी सलूक के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। गैर मुनसिफाना रवैयों से नस्ली अकलियतों का पुलिस से एतमाद खत्म हो रहा है। फलाही तंजीम फेडोनेडो का आगाही प्रोग्राम। होमलेस को मुल्की हालात से बाखबर रहने की कोशिशें जारी। लॉकडाउन के इख्तिताम के रोड मैप से मुताल्लिक आगाही। नए रजाकारों का अवामी खिदमत से सरशार जज्बात का इजहार। गैर रियासती INGO ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के तहत 51 अरब रुपए की डोनेशन वसूल। मकामी अखबारात में गैर रियासती तंजीम की करप्शन का पर्दाफाश। कारोबारी मराकज, स्कूल और इबादत गाहें इंसदादे दहशत गर्दी के मंसूबे बनाए। सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल की तजावीज़ात। मालिकान अमले की तरबियत करेंगे। होम ऑफिस का कहना है कि वबाई अमराज से मुतासरा इदारों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। कोरोना वैक्सीन के मुस्बत असरार। NHS यूनिट्स पर दबाव 25% कम। ICU के मरीजों की शरह में 23% कमी वाक़े। बरतानिया में वैक्सीन की कामयाबी के बाद लॉकडाउन से निकलने की तैयारियां। कोरोना वबा के बाद खित्तों में तकसीम की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF कहती हैं कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बार्सिलोना में हंगामे। पुलिस और इंतजामिया बेबसी की तस्वीर। हंगामे हस्पानवी बादशाह के खिलाफ तौहीन अमेज गीत पर शुरू हुए। दुकानदारों का 1.8 मिलियन यूरो का नुकसान। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत। कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच मुलतवी हो गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खिलाड़ी को करंटीन कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बुध को पेश किए जाने वाले रवां साल के माली बजट के हवाले से चांसलर ऋषि सुनाक का कहना है कि वो एक ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं जो मौजूदा बहरान के बकिया मराहिल में लोगों को मदद फराहम करेगा। उनका कहना था कि हाई स्ट्रीट बिजनेस की बहाली के लिए 5 बिलियन पाउंड्स की मदद फराहम की जाएगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
آئندہ مالی سال کے لیے بدھ کو پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے چانسلر رشی سناک نے مختلف انٹرویوز میں کہا کہ وہ ایک ایسا بجٹ تیار کر رہے ہیں جو موجودہ بحران کے بقیہ مراحل میں لوگوں کو مدد فراہم کرے گا۔ چانسلر رشی سناک نے کہا کہ بجٹ میں ہائی اسٹریٹ بزنسز کی بحالی کے لیے 5 بلین پاؤنڈز کی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ابھی ٹیکسوں میں اضافہ چاہتے ہیں جنہیں آئندہ الیکشن سے قبل کم کر دیا جائے گا، جبکہ شیڈو چانسلر انیلس ڈوٹس نے الزام لگایا کہ چانسلر سناک کی توجہ معیشت کی حفاظت کی بجائے سیاست پر مرکوز ہے۔ چانسلر رشی سناک نے ری اسٹارٹ گرانٹس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہونے کی صورت میں ہر بزنس کو دوبارہ فعال ہونے کے لیے 18,000 پاؤنڈز کی گرانٹ لوکل اتھارٹی کے ذریعے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی اسٹریٹ اور مہمان نوازی کے شعبہ کے لیے گزشتہ ایک برس انتہائی مشکل رہا اور اس گرانٹ سے انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد ملے گی۔ انگلینڈ میں شاپس، ریسٹورنٹ، ہوٹل، ہیئر سیلون، جم اور دیگر بزنسز کو گرانٹ فراہم کی جائے گی جس کی مجموعی تعداد تقریباً 7 لاکھ بنتی ہے۔ یہ گرانٹ اپریل سے موجودہ ماہانہ گرانٹ سسٹم کی جگہ لے گی۔ انگلینڈ بھر میں غیر ضروری اشیاء کی دکانیں 12 اپریل سے کھلیں گی۔ انٹرویو کے دوران رشی سناک نے کہا کہ وہ انکم ٹیکس شروع ہونے والی آمدنی کو منجمد کرنے اور کارپوریشن ٹیکس میں اضافہ سے مختلف بجٹ تقریر میں بنائیں گے۔ چانسلر بجٹ تقریر میں کم ڈپازٹ کے ذریعے مکان خریدنے، اپرنٹس شپ، گرین سیونگ بانڈ کے علاوہ ایلیٹ ویزا اسکیم کا اعلان بھی کریں گے جس کے تحت ہائی اسکلڈ ورکرز، ریسرچرز اور انجینئرز برطانیہ آ سکیں گے۔ رشی سناک نے فرلو اسکیم میں توسیع کے حوالے سے واضح جواب نہیں دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ملازمتوں اور بزنسز کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ علاوہ ازیں چانسلر رشی سناک بدھ کو پیش ہونے والے بجٹ میں مارگیج گارنٹی اسکیم کا اعلان بھی کریں گے جس کے تحت مکان خریدنے کے خواہش مند افراد صرف 5% ڈپازٹ دے کر مارگیج حاصل کر سکیں گے۔ چانسلر رشی سناک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت اس مالیاتی سال کے دوران 2.71 بلین پاؤنڈز کا قرضہ لے چکی ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ رقم 222 بلین پاؤنڈز تھی۔ مجموعی طور پر پوری قوم $2.13 ٹریلین کی مقروض ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو مالیاتی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چانسلر بدھ کو بجٹ پیش کریں گے۔ کنزرویٹو ریسرچ گروپ کے جان سٹیونسن نے کہا کہ ابھی ہم وبا سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ٹیکس بڑھانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیبر پارٹی نے کہا کہ حکومت نے اسٹاپ اسٹارٹ کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ ان کی پارٹی کارپوریشن ٹیکس میں فوری اضافے کی حمایت نہیں کرتی لیکن طویل المدتی اضافے کی حمایت کرے گی۔ توقع ہے کہ چانسلر 126 ملین پاؤنڈز کی ٹرینی شپ کا اعلان بھی کریں گے جس میں اپرنٹس ایک شعبے کے مختلف امپلائرز کے لیے کام کر سکے گا۔ مارگیج گارنٹی اسکیم پہلی مرتبہ مکان خریدنے والوں یا صرف نئے گھروں تک محدود نہیں ہوگی۔ چانسلر بجٹ 100 ملین پاؤنڈ سے نئی ٹاسک فورس کا اعلان بھی کریں گے جو صرف حکومت کی دیگر امدادی اسکیموں سے غلط فائدہ اٹھانے والوں سے نمٹے گی۔ ٹیکس حکام پہلے ہی ممکنہ فراڈ کے 10,000 کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ انسپیکٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا رویہ نسلی اقلیتوں کے ساتھ سفید فام لوگوں کی نسبت غیر مساوی ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نسلی اقلیتوں کو روکنے اور ان کی تلاشی لینے کے امکانات اور واقعات سفید فام لوگوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس کا رویہ نسلی اقلیتوں کے ساتھ سفید فام لوگوں کی نسبت غیر مساوی ہوتا ہے۔ انسپیکٹریٹ کی طرف سے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2019 اور 20 کے اعداد و شمار میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی اقلیتوں کے افراد کو پولیس کی طرف سے روکنے اور تلاشی لینے کے واقعات اور امکان سفید فام لوگوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہیں، جبکہ خصوصی طور پر سیاہ فام افراد کے لیے یہی شرح 9% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح گزشتہ سال امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قتل اور برطانیہ میں بلیک لائیوز میٹر کے سلسلے میں ہونے والے مظاہروں میں بھی یہ رویہ منظر عام پر لایا گیا۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس قسم کے رویے سے پولیس پر نسلی برادریوں کا اعتماد ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 35 سال پہلے جب سے اسٹاپ اینڈ سرچ کا قانون برطانیہ میں لاگو کیا گیا، آج تک کوئی پولیس فورس نسلی اقلیتوں کے ساتھ عدم مساوات کا رویہ رکھنے کی وجہ سے اور کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکی۔ شواہد اور ڈیٹا کے مطابق سیاہ فام لوگوں کو سفید فام لوگوں کی نسبت روکنے اور تلاشی لینے کے 5.6
7% زیادہ امکان پائے جاتے ہیں اور 9% ان پر ٹیسٹرز گن استعمال کرنے کے چانسز ہوتے ہیں اور 8% پر زیادہ ہتھکڑی لگانے کے چانسز ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کی نسبت ان پر تھوکنے کے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حکومت کے HMI CFRS ڈپارٹمنٹ کے مطابق محکمہ پولیس کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس قسم کے غیر منصفانہ رویوں سے نسلی اقلیتوں کا پولیس پر اعتماد ختم ہونے کے ساتھ ان کا مجرمانہ سرگرمیوں میں زیادہ ملوث ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ انڈیپینڈنٹ آفس فار پولیس کنڈکٹ نے مذکورہ رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس مسئلہ پر تشویش ہے اور ہم اس پر مثبت تبدیلیوں کے خواہاں ہیں جن کی ضرورت ہے۔ نیشنل پولیس چیفز کونسل نے بھی اسٹاپ اینڈ سرچ کے قانون پر مذکورہ تحفظات دور کرنے اور عملی اقدامات کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ ہوم لیس کے پاس انٹرنیٹ، فونز اور ٹی وی کی سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ ہوم لیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈونیڈو نے بے گھر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہیں لاک ڈاؤن کے بعد کے روڈ میپ کے بارے میں بھی آگاہی دینا شروع کر دی ہے تاکہ تمام ہوم لیس افراد ملک کی بدلتی صورتحال کے بارے میں آگاہ رہ سکیں۔ مزید احوال برمنگھم سے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی ہوم لیس افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث حکومت کا ہاتھ بٹانے اور انسانیت کی خدمت کے لیے فلاحی تنظیمیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہوم لیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈونیڈو نے بے گھر افراد کی تمام مشکلات کے پیش نظر آئے روز اپنے رضاکاروں کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ہوم لیس کو ملکی حالات سے آگاہی بھی دے رہے ہیں۔ برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم ہوم لیس فری کیفے میں جب ہوم لیس اپنی ضروریات زندگی کے لیے اشیاء خورنوش لینے آتے ہیں تو انہیں ملک کی بدلتی صورتحال سے آگاہی بھی دیتے ہیں۔ بے شمار ہوم لیس چاہتے ہیں کہ ان کی تصاویر میڈیا پر نہ آئیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ جب دوسروں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر منتظمین اور نئی شامل ہونے والی رضاکار خواتین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے لاک ڈاؤن کے بارے میں جو روڈ میپ دیا گیا اس بارے میں ہوم لیس کو آگاہی دی گئی، جبکہ فیڈونیڈو کو جوائن کر کے ہمیں خوشی ہوئی کہ ان کی وساطت سے ہمیں بھی بے گھر افراد کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ People are desperate for food, hot drinks, sandwiches. It's a really needed, much needed organisation. Thought that we'd just come along today to experience helping out with the homeless. And I've come here to volunteer because I know about how many people are struggling. During the next few weeks, lockdown will be finished and we'll be able to give hot food. The place will be open to full capacity and we can give hot meals rather than just giving food at the door. Today we've made 50 plus food bags for the homeless. They need it even more now because of the lockdown. Now, the Prime Minister has talked about the new roadmap for lockdown, and a lot of our patrons aren't familiar with it. So, what it is that they start with opening schools on 8th of March. آج پھر ہم اس ہفتے فیڈونیڈو کی فوڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے کہ ان ہوملیس افراد کے پاس ٹی وی، ویڈیو، نیوز کی سہولیت میسر نہیں ہوتی، تو ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے روڈ میپ آیا ہے اس کے بارے میں ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ کس طرح لاک ڈاؤن سے نکلا جائے گا اور کس طرح اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزرے گی۔ بے گھر افراد کی میڈیا رپورٹس کی وجہ سے مخیر حضرات اور رضاکاروں کے اندر انسانیت کی خدمت کے جذبات ابھر کر سامنے آئے ہیں، جس کے باعث ہر قابل استطاعت آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ آزاد کشمیر میں 25 سالوں سے غیر رجسٹرڈ غیر ریاستی NGO NRSP نے کرپشن میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ غربت مکا پروگرام کے تحت 51 ارب روپے ڈونیشن حاصل کر کے اس کا بیشتر حصہ قرضہ جات میں استعمال کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں 25 سالوں سے غیر رجسٹرڈ غیر ریاستی NRSP NGOs نے کرپشن میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تقریباً 51 ارب روپے مختلف ڈیولپمنٹ کے نام پر INGOs نے ڈونر سے وصول کیے اور فائل ورک میں پاکستان کے ہر شعبہ میں کمال تعمیرات دکھائیں جو حقائق سے منافی نظر آتی ہے۔ NRSP کمپنی تنظیم آرگنائزیشن نے حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی۔ NRSP تنظیم نے رورل سیکٹر میں غربت مکا پروگرام کا لبادہ اوڑھ کر غریب سیکٹر کے لیے
लिए बैन अल-अक़वामी INGO समेत पाकिस्तान पॉवर्टी इवैल्यूएशन फंड जैसे इदारों से मिलकर डोनेशन ली और इसका बेशतर हिस्सा कर्जा जात में इस्तेमाल किया, जो अब भी जारी है, और इस तरह NRSP रूरल सेक्टर में बजाय गुर्बत को कमी लाने के कारोबार कर रही है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तरीकाकार में मौजूद नहीं है। आजाद जम्मू कश्मीर में LOC पर भारतीय गोलाबारी से मुतासरा एरिया में मां सिवाय NRSP के तमाम तंजीमात खिदमत कर रही हैं। NRSP सफेद हाथी ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात का एक मुंह बोलता सबूत है। NRSP ने मिलने वाली डोनेशन को कर्जों का इजरा गुर्बत की कमी के नाम पर किया और 28% खुफिया सूद दर सूद किस्तों की ताखीर पर 300 रुपए फी चक्कर लेती आई है, जो कि जारी है। NRSP ने सूद दर सूद को आम किया, शरीयत इस्लामिया और कानून की धज्जियां बिखेर दी। NRSP कंपनी ने गरीब सेक्टर की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया और सूद का बाजार गर्म रखे हुए है। NRSP के जुमला कामों को 1993 से मुअज़्ज़िज़ मुहतसिब आला आजाद कश्मीर ने माहसिल तहकीकात में गैर कानूनी करार दिया और तारीखी फैसला में 28% सूद दर सूद का जिक्र फरमाया कि NRSP सूद खोर है। आज़ाद रियासत में NRSP के दफातर सील होने के अहकामात हैं, मगर रियासती इदारों के बाज़ अनासर गैर कानूनी सूद खोर NRSP के सहूलत कार बने हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। UK प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। और यहाँ आपको बताएंगे सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल की जानिब से कहा गया कि दुकानों, पब्स, स्कूल्स और इबादतगाहों को इंसदाद दहशतगर्दी के मंसूबे बनाना होंगे। अवामी मकामात के मालिकान हिफाजती इक़दामात और अमले की तरबियत में सरमायाकारी करें, जबकि होम ऑफिस की जानिब से कहा गया कि मुतासरा फर्मों पर ताहाल ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से पेश करदा तजावीज़ के तहत दुकानों, पब्स, स्कूल्स और इबादतगाहों को इंसदाद दहशतगर्दी के मंसूबे बनाना होंगे। अवामी मकामात के मालिकान को हिफाजती इक़दामात और अमले की बाकायदा तरबियत में सरमायाकारी करना होगी। दहशतगर्दी के हमले की सूरत में क्या करना है, इसका तयन करना वगैरह, जिसे प्रोटेक्ट ड्यूटी कहा जाता है, एक नई कानूनी जरूरत होगी। तामील में नाकामी पर जुर्माना भी होगा। ये मंसूबा 2017 मैनचेस्टर एरिना पर बम धमाके के बाद टोरी का इंतखाबी अहद था। प्रीति पटेल ने कहा कि हुकूमत कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत तरीन इक़दामात उठाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अवामी मकामात और जगहों के लिए जिम्मेदार तमाम तंजीमें अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दें। होम ऑफिस के माखज़ ने इसरार किया कि इक़दामात पहले ही वबाई अमराज से मुतासरा फर्मों पर कोई गैर मुनासिब बोझ नहीं डालेंगे। नए इक़दामात का इतलाक वसीतर सहूलियात पर होगा, जिनमें दुकानें भी शामिल हैं। इसका इतलाक गिरजाघरों और दीगर मजहबी मकामात, बाजारों, सलाखों और पबों, जुएबाजी के अड्डों, ऊंची गलियों, तिब्बी मराकज़, पार्क्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भी होगा। बड़े अवामी मकामात जैसे शॉपिंग सेंटर या थीम पार्क को छोटे कारोबारों से ज्यादा मुफस्सल मंसूबे वज़ा करने होंगे। मुमकिन तौर पर दायरा कार में रखने वाले मकामात और तंजीमों के लिए हद को एहतियात से मुंतखब किया गया है। बहुत ही तंजीमों और मकामात के लिए एक प्रोटेक्ट ड्यूटी की जरूरियात को कम से कम नए अखराजात का सामना करना पड़ेगा। बहुत से अफराद पहले ही कोविड-19 सेहत के इक़दामात पर गौर करने और उनके हिस्सों के तौर पर मुनासिब हिफाजती तकाज़ों को यकीनी बनाने समेत सिक्योरिटी इक़दामात, निज़ाम और अमल पर गौर करने के लिए जारी अहम काम का आगाज कर चुके हैं या उनकी तलाश कर रहे हैं। वज़रा के कानून में तब्दीली लाने से कबल ये मुशावरत 2 जुलाई तक जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बरतानिया में वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात नजर आने के बाद NHS के इंटेंसिव केयर यूनिट्स पर दबाव 25% कम हो गया है, जबकि दूसरी जानिब ICU के मरीजों की तादाद में 23% कमी वाक़ई हुई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
برطانیہ میں ویکسینیشن مہم کے مثبت اثرات سامنے آنے کے بعد NHS کے انتہائی نگہداشت یونٹس پر دباؤ میں 25% تک کمی واقع ہوئی ہے، تاہم 4500 مریض روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انکشاف ہوا ہے کہ انگلینڈ کے NHS ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت سے بستر رکھنے والے مریضوں کی تعداد میں 1/4 کمی واقع ہوئی ہے، مگر روزانہ کی بنیاد پر انتہائی نازک حالات والے مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری لہر کے عروج پر جنوری کے آغاز سے ہی کرونا وائرس کے معاملات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی، لیکن علامات ظاہر ہونے اور ٹیسٹ طلب کرنے سمیت دیگر معاملات کے مطابق NHS کو دباؤ کا سامنا ہے۔ 22 جنوری کو بیڈ پر زیر علاج مریضوں کی تعداد 5502 تھی، جس میں 6 فروری سے قبل کوئی کمی سامنے نہیں آئی۔ NHS انگلینڈ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 21 فروری کو 4241 بستروں پر مشتمل ICU کے مریضوں کی شرح میں 23% تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن پچھلے ہفتوں کے دوران 4440 بیڈ کے مریضوں کی اوسط 43% زائد تھی۔ 2017 سے 2020 کے دوران 15 اور 21 فروری کے درمیان بیڈز پر داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد 3087 تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی خلاف ویکسین مارکیٹ میں آنے کے بعد اس کے مؤثر اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر منظم انداز سے ویکسینیشن مہم کی بدولت مریضوں میں کمی، بالخصوص NHS کے ہسپتالوں پر مریضوں کے دباؤ میں بھی کمی آئی ہے۔ باور کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ برطانیہ میں ویکسینیشن مہم کی کامیابی اور مثبت نتائج کے بعد لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کی حکمت عملی مرتب کر کے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ انس سرور بھاری اکثریت سے اسکاٹش لیبر پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے۔ انس سرور بھاری اکثریت سے اسکاٹش لیبر پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنے مد مقابل مونیکا نینن کے 43% کے مقابلے میں 57% ووٹ پڑے۔ اسکاٹش لیبر پارٹی کے سربراہ کا عہدہ یہ عہدہ جنوری میں پارٹی لیڈر رچرڈ لیونارڈ کے اچانک استعفے سے خالی ہوا تھا۔ انس سرور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے صاحبزادے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجی کا کہنا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک کو ویکسین ملنے کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ اکثر ممالک اور خطوں میں بحالی کے امکانات میں خطرناک حد تک فرق دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ممالک اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی وبا کی صورتحال سے باہر نکلتے ہی ممالک کے درمیان ان کے اندر خطرناک تقسیم کو روکنے کے لیے سخت پالیسی اقدامات اٹھائیں۔ ایسے موقع پر جب G20 کے وزرائے خارجہ اور مرکزی بینکوں کے گورنرز کی رواں ہفتے ورچولی ملاقات ہوئی، جارجیوا نے ایک بلاگ میں لکھا کہ وائرس کی نئی اقسام کے پھیلنے کے باوجود دنیا کے اکثر ممالک کو ویکسین ملنے کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
اور ممالک اور خطوں میں بحالی کے امکانات میں خطرناک حد تک فرق دیکھا جا رہا ہے۔ IMF کے سربراہ نے کہا کہ اس بات کا بڑا خطرہ موجود ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اور چند ابھرتی ہوئی مارکیٹس وبا سے تیز رفتاری کے ساتھ بحال ہو جائیں اور اکثر ترقی پذیر ممالک آئندہ کئی سال تک وبا میں جکڑے رہیں۔ IMF کے جنوری میں جاری کردہ تازہ ترین اندازے کے مطابق دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کی رواں سال شرح 5.5% جبکہ 2022 میں 4.2% رہے گی، تاہم اس میں بہتری کے لیے لمبا عرصہ درکار ہوگا جو غیر یقینی صورتحال سے عطا ہوا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسپین سے، جہاں ہسپانوی بادشاہ کے خلاف توہین آمیز گیت گانے پر پیبلو ہیسل نامی گلوکار کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد بارسلونا میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ تاحال ہنگاموں کو روکنے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسپین کے صوبے کاتالونیا کے دارالحکومت بارسلونا میں ایک ہفتے سے ہنگامے ہو رہے ہیں، جن کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ روزانہ شام کو ہزاروں لوگ باہر سڑکوں پر نکلتے ہیں، املاک کو جلانا اور توڑ پھوڑ کرنا ان کا معمول بن گیا ہے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ ان ہنگاموں کو روکنے کے حوالے سے بے بس نظر آ رہی ہے۔ ان ہنگاموں کے پھوٹنے کی وجہ اسپین کا ایک گلوکار پیبلو ہیسل ہے۔ اس نے اپنے گائے ہوئے گانے میں ہسپانوی بادشاہ کے خلاف توہین آمیز اور فحش الفاظ استعمال کیے۔ اس گلوکار پر پہلے بھی 5 ایسے کیس درج ہیں جن میں دوسروں کی تذلیل کی گئی ہے۔ ہنگاموں میں شریک افراد کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں سب کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی اور لکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اسپین کی وفاقی عدالت نے پیبلو ہیسل کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہ فرار ہو گیا، لیکن صوبہ کاتالونیا کی پولیس موسس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسپین میں ایسے واردات کرنے والے گروہ تاک لگائے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ہنگامہ، احتجاج یا بارسلونا کی فٹ بال ٹیم کوئی کپ جیتے تو وہ میدان میں نقاب پہن کر نکلیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کریں۔ ان ہنگاموں میں بھی وہی گروہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور دکانوں کو جلا کر ان میں سے سامان لوٹ رہے ہیں، بینکوں کو آگ لگا کر وہاں سے کمپیوٹرز اور دوسرا قیمتی سامان چرایا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کو دکانداروں کی طرف سے 1.8 ملین یوروز کے نقصان کا بتایا جا چکا ہے۔ ہنگاموں میں شامل ہزاروں افراد کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں بھی پیبلو ہیسل کی گرفتاری کے خلاف ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پیبلو کو فوری رہا کیا جائے۔ یہ سیاسی جماعتیں گرفتار ہونے والے کے لیے آزادی رائے قانون کے تحت اسے بے قصور مانتی ہیں۔ حالانکہ 2015 میں جب اسپین پر پاپولر پارٹی کی حکومت تھی تو آزادی رائے کے قانون میں باقاعدہ ترمیم کرتے ہوئے اس کے قواعد و ضوابط طے کیے گئے تھے۔ اس قانون کے مطابق آزادی اظہار رائے کے لیے حد مقرر کی گئی تھی۔ اس قانون کو لا لey de Mordaza کا نام دیا گیا۔ بارسلونا ایک بار پھر بدامنی کا شکار ہو گیا ہے۔ اسپین میں مقیم دوسری اقوام اور مذاہب آزادی رائے میں ایک حد ہونے کی پالیسی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے دوسروں کے جذبات اور مذہبی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ PSL میں شریک اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز سے میچ ملتوی کر دیا گیا۔ آسٹریلوی کرکٹر فواد احمد PSL میں ایک میچ کھیل چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PCB کے ترجمان نے کھلاڑی کے کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے ٹویٹ میں تصدیق کی کہ ان کے کھلاڑی فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر فواد احمد PSL میں ایک میچ کھیل چکے ہیں۔ کھلاڑی کی ٹیم میں شامل تمام ارکان کے کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ مثبت آنے والے کھلاڑی میں 2 روز قبل کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں۔ مثبت آنے والے کھلاڑی کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ آتے ہی ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ میچ کے لیے اسٹیڈیم کے لیے روانگی کے لیے تیاری کرنے والی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز میں اطلاع ملنے کے بعد سخت خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ انتظامیہ نے ان کو ہوٹل ہی میں روک کر ہنگامی بنیادوں پر کورونا ٹیسٹ کا اہتمام کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد PCB کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ رات 9 بجے کھیلا جائے گا، تاہم تھوڑی دیر بعد میچ ملتوی کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز۔